वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन अनकासा, उस औरत की तरह न हो जाओ जिसने तोड़ा अपना काता हुआ सूत, जो बड़ी मेहनत से उसने काटा था। ये वो पुराना चरखा, ये पता है ना, वो जुलाई का वो जो सूत काटता रहता था। तो अब एक आदमी का आप तसव्वुर करें, किसी बूढ़ी औरत की ये बात की गई है, तो उसने बड़ी मेहनत करके चरखा सूत काटा। जब सारा काट लिया, जो भी उसके पास रॉ मटेरियल था उसका, उसने सूत बना लिया, रस्सी बना ली। उसके बाद उस पर कोई दीवानगी सवार हुई, जो भी हुआ, उसने वो सारा टुकड़े टुकड़े कर दिया, यानी अपनी मेहनत पर पानी फेर दिया, सब अकारत चला गया। अब इसको आप दीन के एतबार से समझे ना, कि आपने एक बड़ी मेहनत की दीन में, अल्लाह से एक मायदा था आपका, आप उसका सूत काटते रहे, यानी मेहनत करते रहे, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। किसी जगह पे आके कोई मुश्किल पेश आई, आपने यू टर्न शरीफ ले लिया। तो जो ही आपने वो यू टर्न शरीफ लिया, उसके नतीजे में आपने अपने किए कराए पर पानी फेर दिया। ये इर्तिदाद, वो बातनी हो या जाहिरी हो, आपने एलानिया कह दिया मैं अल्लाह से इनकारी हो गया हूं, या आपने अंदर अंदर तो आप हो गए, ऊपर से इकरार नहीं किया, लेकिन अल्लाह से तो नहीं छुपा। दुनिया के सामने आप मुसलमान रहे, अल्लाह को मालूम है ये अंदर से अपने मायदे से फिर गया है, ये इर्तिदाद बातनी हो गया। ये गोया आपने अपना सारा सूद काट दिया, किए किराए पर पानी फेर दिया। उलाइकल्लज़ीना हबितत आमालुहुम, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने सारे अमाल किए किराए सब खत्म हो गए। अच्छा, अल्लाह से मायदा दरअसल है ही शरीयत का मायदा, उसमें अगर कोई कमी हो गई, आप अंदर से मुनरिफ हो गए, और उसके लिए आपने अपने ज़मीर मुतमईन करने के लिए हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने के तरीके निकाल लिए, तो आपने अपने आप को तो डिसीव कर लिया, अल्लाह को तो नहीं कर सकोगे। लिहाजा मायदा टूट गया, किए किराए पर पानी फिर गया। ये है मतलब इसका कि आपने एक मेहनत करके एक काम शुरू किया, कहीं उसको लेके गए, लबे बांध पहुंच गए, वहां कोई मुश्किल ऐसी पेश आई कि आप उसको जो है वो जाया कर बैठे। अल्लाह के मायदे को तोड़ने का नतीजा ये निकलेगा। इसीलिए फिर अल्लाह गुमराह करता है। इसीलिए कहते हैं ना, नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम। वो जा रहा है, सीधा जा रहा है, उधर जाके वो मुड़ गया किसी तरफ, तो हमने मुड़ने दिया, हमने कहा गो जाओ, वो चला गया, और आगे फिर दोज़ख ही थी उसके लिए। ये सीधी राह जा रही थी अल्लाह तक, जहां से वो मुड़ा हमने मोड़ दिया, आगे दोज़ख है, वो दोज़ख में गिरेगा। तत्तखिज़ूना ऐमानकुम दखलन बैनकुम। अब यहां से एक बिल्कुल नई बात शुरू हो गई है। ये समझने के लिए थोड़ा सा यानी थोड़ी होशियार होना पड़ेगा अकली तौर पर, यानी चौकन्ना, होशियार बमाना अटेंशन। तत्तखिज़ूना ऐमानकुम दखलन बैनकुम अन तकूना उम्मतुन हिया अरबा मिन उम्मतिन। पहले मैं इसका लफ्जी तर्जुमा आपके सामने करूं कि ठहराओ। अब ये जो बात कही जानी है, वो अपने सूद काटा हुआ जाया न कर देना, इसको अगले के साथ जोड़ के पढ़ें। मुखातिब यहाँ पे असलन बनी इसराइल हैं कि तुम्हारा अल्लाह से एक मायदा था शरीयत का, अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तुम अपना वो सूद जो पहले काम कर चुके हो वो खराब ना कर देना। लिहाजा अब ये बात कही, तत्तखिज़ूना ईमानकुम, कि ठहरा लो तुम अपनी कस्मों को, दखलम बैनकुम, दखल देने का जरिया आपस में, अन तकूना उम्मतुन, कि इस वास्ते कि एक उम्मत, एक फिरका हो, या अरबा मिन उम्मतिन, चढ़ा हुआ दूसरे से। ये तर्जमा शेखुल हिंद ने जो किया है वो मैंने आपको सुनाया। मतलब क्या है इसमें, अब आपको देखा तकाबुल, दो फिरके हो गए। एक फिरके को ये खबर वो है खतरा, दूसरा फिरका मुझसे चढ़ ना जाए, वो नून लीग की वोटें ज्यादा ना हो जाएं या पीपल पार्टी की ज्यादा ना हो जाए, ये जो आपको सियासी वो नजर आता है, यही चीज अब पैदा होने वाली है मदीने में। बनी इसराइल अल्लाह वाले, अल्लाह के पैगाम, अल्लाह की किताबें, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी और नेक लोग उनमें आते रहे। 1400 साल से सूद काटा जा रहा है। अब अल्लाह ने उधर से वो पैगाम उठा के बनी इस्माइल को दे दिया, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये एक पुराना असल में एक कॉन्ट्रैक्ट तो है ना उनका अल्लाह से। अब उस अल्लाह के मायदे का तकाजा ये है कि अब मोहम्मद रसूलुल्लाह जो नए सफीर आए हैं उनके साथ आप जुड़ जाओ। लेकिन हुआ क्या है, हुआ यह है कि अल्लाह के उस मायदे के नीचे इधर लोकल एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट वजूद में आ गया है, रिश्तेदारियां हो गई हैं, ताल्लुकात बन गए हैं, नस्ल है, औलाद इब्राहिम है, औलाद याकूब है, ये सब एक हो गए। इसका अपना एक तासुब है जो पैदा हो गया है। ये तासुब कहीं ये भी उसी मायदे के नतीजे में पैदा हुआ था, लेकिन ये खुद अब कहीं रुकावट ना बन जाए उस बड़े मायदे को पूरा करने में। और हुआ यही, बनी इसराइल ने अपना काटा हुआ सूद काट दिया
اور ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، وہ جو انی فضلتکم علی العالمین تھے وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ وجہ کیا تھی کہ اپنے اس دنیاوی جو ایک کانٹریکٹ تھا قومیت کا، وطنیت کا، اپنے تعصبات کا، اپنی برادری کا، اپنے خاندان کا، وہ آڑے بن گیا اس کے کہ محمد رسول اللہ پر ایمان لائے۔ تو تعلق اگر اللہ سے ہوتا تو یہ رکاوٹ بیچ میں نہ، اس کا مطلب ہے یہ جو بعد میں شے پیدا ہوئی تھی یہ اب فرقہ بن چکی ہے، یہ دین نہیں رہا۔ یہ پہلے جو جڑے تھے دینی تعلق پر جڑے تھے، لیکن اب یہ ایک فرقہ والا تعلق بن چکا ہوا ہے۔ اب دین کی غیرت، دین کی اہمیت وہ پیچھے چلی گئی ہے، قوم کی غیرت، قوم کی اہمیت، خاندان کی اہمیت اور اپنے فرقے کی اہمیت وہ آگے آ گئی ہے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں آزماتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے آپ کو آپ کے مال و اسباب میں بھی، اللہ آزماتا ہے آپ کو اپنے جان اور آبرو میں بھی، اللہ آزماتا ہے آپ کو من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات میں بھی، اللہ آپ کو آزماتا ہے آپ کی برادری میں بھی، آپ کے کنبے میں بھی، آپ کے قبیلے میں بھی، اللہ آپ کو آپ کی مسجد میں بھی آزماتا ہے۔ یہ بنائی تو اللہ کے لیے تھی، اب یہاں تم نے باقیوں کا داخلہ بند کر دیا کہ میری مسجد ہے، اتھے تے اے ہی آ سکنا ہے۔ یہ تو اب پھر آپ نے اپنی پوزیشن میں لے لی ہے نا، یہ اب اللہ کی نہیں رہی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ، اب تو تم نے یہ اس میں اپنی جو ہے وہ چودراہٹ قائم کر لی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس جماعت کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے جس میں آپ گئے تو اللہ کی رضا کے لیے تھے، لیکن اب یہاں پہ آپ کے تعلقات بن چکے ہوئے ہیں۔ یہ بھی آزمائش ہے، درجہ بدرجہ۔ اب ظاہر ہے یہ آزمائش اس آدمی کی نہیں ہوگی جو پہلے مال والی آزمائش میں ہی ناکام ہو گیا۔ یہ تو ہوتے نا، جائے کہ گریجویشن کا ایگزام میں کون بیٹھے گا؟ جو میٹرک کلیئر کر چکا ہو، جو انٹر سے آگے جا چکا ہو، اور جو میٹرک میں ہی فیل ہو گیا، انڈر میٹرک کا، وہ گریجویشن میں تو نہیں بیٹھ سکتا۔ جو پہلے ہی امتحانات میں ناکام ہو گئے ان کو زندگی میں اس امتحان کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا، لیکن جو اگر پہلے اللہ نے انہیں گزارا ہے ان چھلنیوں سے اور یہاں لا کھڑا کیا ہے، تو ایک امتحان یہ بھی ہے، جماعت تو بت نہیں بن گئی، برادری تو بت نہیں بن گئی، وطن تو بت نہیں بن گیا۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، تو ایک جگہ پہ دنیا امتحان ہے تو یہ بھی ایک امتحان بن جاتا ہے۔ مولانا امین حسن اسلائی نے ایک بات لکھی ہے، اور وہ فرماتے اکثر کہا بھی کرتے تھے اور لکھی بھی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جماعتیں اور ادارے بنتے تو دین کے کام کے لیے ہیں اور بعد میں خود مقصد بن جاتے ہیں۔ کسی مقصد کے لیے آپ ایک شے بناتے ہیں اور خود پھر وہ شے مقصد بن جاتی ہے۔ یہ ہے جس کو یہاں پہ بیان کیا گیا، اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے، آپ کی امتحان ہوتا ہے۔ انما یبلوکم اللہ بہ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، باقی قیامت کے دن کھولے گا تم پر، یہاں تمہیں اس کی آزمائش ہوگی، قیامت کے دن تمہارے اوپر کھولے گا ما کنتم فیہ تختلفون، جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اصل مسئلہ اپنا قومی تعصب کا ہوتا ہے، برادری کے تعصب کا ہوتا ہے، سٹرکچر کے تعصب کا ہوتا ہے، باقی ظاہری یہ ہوتا ہے جو بھی آدمی پھر ظاہر تو یہ بات نہیں کرتا نا، ظاہراً کہتا ہے کہ جناب یہ ان میں یہ کمی ہے اور وہ خامی ہے اور اس طرح ہے اور اس طرح، یہ دنیا کی بات ہے، ہمارے پاس آؤ گے ہم سب کھول کے آپ کے آگے رکھ دیں گے۔ تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سوت کاٹا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یہاں الگ ترتیب 3 قسم کے معاہدوں کو ان کی اہمیت کے لحاظ سے الگ الگ بیان کر کے ان کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک وہ عہد جو انسان نے خدا کے ساتھ باندھا ہو اور یہ اپنی اہمیت میں سب سے بڑھ کر ہے۔ دوسرا وہ عہد جو ایک انسان یا گروہ نے دوسرے انسان یا گروہ سے باندھا ہو اور اس پر اللہ کی قسم کھائی ہو، یا کسی نہ کسی طور پر اللہ کا نام لے کر اپنے قول کی پختگی کا یقین دلایا ہو، یہ دوسرے درجے کی اہمیت رکھتا ہے۔ تیسرا وہ عہد و پیمان جو اللہ کا نام لیے بغیر کیا گیا ہو، اس کی اہمیت اوپر کی دونوں قسموں کے بعد ہے، لیکن پابندی ان سب کی ضروری ہے اور خلاف ورزی ان میں سے کسی کی بھی روا نہیں ہے۔ تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یہاں خصوصیت کے ساتھ
عہد شکنی کی اس بدترین قسم پر ملامت کی گئی ہے جو دنیا میں سب سے بڑھ کر موجب فساد ہوتی ہے، اور جسے بڑے بڑے اونچے درجے کے لوگ بھی کار ثواب سمجھ کر کرتے ہیں اور اپنی قوم سے داد پاتے ہیں۔ قوموں اور گروہوں کی سیاسی، معاشی اور مذہبی کشمکش میں یہ آئے دن ہوتا رہتا ہے کہ ایک قوم کا لیڈر ایک وقت میں دوسری قوم سے ایک معاہدہ کرتا ہے اور دوسرے وقت میں محض اپنے قومی مفاد کی خاطر یا تو اسے علانیہ توڑ دیتا ہے یا در پردہ اس کی خلاف ورزی کر کے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ حرکتیں ایسے لوگ تک کر گزرتے ہیں جو اپنی ذاتی زندگی میں بڑے راست باز ہوتے ہیں، اور ان حرکتوں پر صرف یہی نہیں کہ ان کی پوری قوم میں سے ملامت کی کوئی آواز نہیں اٹھتی، بلکہ ہر طرف سے ان کی پیٹھ ٹھوکی جاتی ہے، اور اس طرح کی چال بازیوں کو ڈپلومیسی کا کمال سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر متنبہ فرماتا ہے، ہر معاہدہ دراصل معاہدہ کرنے والے شخص اور قوم کے اخلاق و دیانت کی آزمائش ہے، اور جو لوگ اس آزمائش میں ناکام ہوں گے وہ اللہ کی عدالت میں مواخذے سے نہ بچ سکیں گے۔ اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ یعنی یہ فیصلہ تو قیامت ہی کے روز ہوگا کہ جن اختلافات کی بنا پر تمہارے درمیان کشمکش برپا ہے ان میں برسر حق کون ہے اور برسر باطل کون۔ لیکن بہرحال خواہ کوئی سراسر حق پر ہی کیوں نہ ہو اور اس کا حریف بالکل گمراہ اور باطل پرست ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے یہ کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے گمراہ حریف کے مقابلے میں عہد شکنی اور کذب و افطراء اور مکر و فریب کے ہتھیار استعمال کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو قیامت کے روز اللہ کے امتحان میں ناکام ثابت ہوگا، کیونکہ حق پرستی صرف نظریے اور مقصد ہی میں صداقت کا مطالبہ نہیں کرتی، طریقہ کار اور ذرائع میں بھی صداقت ہی چاہتی ہے۔ یہ بات خصوصیت کے ساتھ ان مذہبی گروہوں کی تنبیہ کے لیے فرمائی جا رہی ہے جو ہمیشہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ ہم چونکہ خدا کے طرفدار ہیں اور ہمارا فریق مقابل خدا کا باغی ہے، اس لیے ہمیں حق پہنچتا ہے کہ اسے جس طریقے سے بھی ممکن ہو زک پہنچائیں۔ ہم پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ خدا کے باغیوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی صداقت، امانت اور وفائے عہد کا لحاظ رکھیں۔ ٹھیک یہی بات تھی جو عرب کے یہودی کہا کرتے تھے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، یعنی مشرکین عرب کے معاملے میں ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے، ان سے ہر طرح کی خیانت کی جا سکتی ہے، جس چال اور تدبیر سے بھی خدا کے پیاروں کا بھلا ہو اور کافروں کو زک پہنچے وہ بالکل روا ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ جو شخص عہد توڑتا ہے وہ اس بے وقوف عورت کی طرح ہے جو کمزور ہے اور ہر وقت رائے اور عزم بدل دینے والی ہے، بار بار سوت کاٹتی ہے اور پھر اسے توڑ دیتی ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر اسے سوت بنا دیتی ہے۔ اس تمثیل کا ہر جز تعجب اور حقارت کا اظہار کرتا ہے، اور اس عورت کے فعل کو فعل شنیع اور قابل نفرت بناتا ہے۔ یہی اصل مقصود ہے اس تشبیہ سے۔ کوئی بھی شریف النفس انسان اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اس ضعیف الارادہ احمق عورت کی طرح ہو جائے جو ایسا کرتی ہو جس میں اس کے لیے کوئی فائدہ نہ ہو۔ ان میں سے بعض لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے کیے ہوئے عہد کو اس لیے توڑنے کی سوچ رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعیت قلیل ہے اور وہ کمزور ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں قریش کی جمعیت کثیر ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو متنبہ کیا گیا کہ یہ ان کے لیے کوئی وجہ جواز نہیں ہے کہ وہ ایسے قسمیہ معاہدوں کو دھوکہ اور بے ایمانی کا ذریعہ بنائیں اور کسی بھی وقت گردن سے اتار پھینکیں۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار نہ بناؤ، اس لیے کہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر ہے، یعنی اس لیے کہ ایک قوم دوسری قوم سے تعداد میں زیادہ ہے اور تمہاری مصلحت زیادہ تعداد والی امت سے وابستہ ہے۔ اس آیت کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کوئی محض اس لیے عہد کو توڑے کہ کسی ملک کے مصالح اس کا تقاضا کرتا ہو۔ مثلا پہلے ایک حکومت دوسری حکومت کے ساتھ یا دوسری حکومتوں کے مجموعے کے ساتھ کوئی معاہدہ کرے اور پھر اس کو محض اس لیے توڑ دے کسی دوسری طرف اقوام کا بڑا جتھا ہے
اور اس حکومت کے مصالح اس دوسرے مجموعے کے ساتھ وابستہ ہوں۔ اسلام اس قسم کی مصلحتوں کو خاطر میں نہیں لاتا، اصلاً چاہتا ہے کہ ہر حالت میں عہد کو وفا کیا جائے اور کسی بھی عہد کو دھوکے اور مفاد کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ یہ شرط اس کے علاوہ ہے کہ کوئی عہد صرف نیکی اور خدا خوفی کی اساس پر ہو، کسی غیر مستحسن اور خدا کی نافرمانی کے مقاصد کے لیے کوئی عہد سرے سے کیا ہی نہ جائے۔ اسم، فسوق اور نافرمانی کی بنیاد پر کوئی عہد نہ کیا جائے۔ یہ بات تو ناقابل تصور ہے کہ اقوام ملک کو لوٹنے کے لیے کوئی عہد کیا جائے۔ یہ ہے وہ اصول جس پر اسلامی جماعت کی تشکیل ہوئی اور اسلامی مملکت کی یہی پالیسی رہی۔ اس کے نتیجے میں پوری دنیا اطمینان، اعتماد اور پاکیزگی کی دولت سے مالا مال ہو گئی۔ اسی پر مسلمان افراد اور امم سے معاملہ کرتے رہے جب تک کہ مسلمان جہاں کے قائد تھے۔ قرآن کریم کی آیت مسلمانوں کو متنبہ کرتی ہے کہ وہ اس قسم کی باتوں کو وجہ جواز بنا کر معاہدات کو پس پشت نہ ڈالیں، اور یہ کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ کوئی شخص یا حکومت معاہدے کو توڑنے کے لیے مجبور ہو جائے، اس لیے کہ ایک قوم دوسری قوم سے زیادہ ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے اور اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اس طرح اللہ ان کی قوت ارادی، ان کے جذبہ وفائے عہد اور ان کی عزت نفس کی اس ذات کے احترام کرنے میں آزمائش کرتا ہے جس کے نام پر انہوں نے یہ عہد کیا تھا، یعنی اس پر انہوں نے اللہ کو شاہد و گواہ بنا لیا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس معاملے میں تمہیں آزماتا ہے۔ افراد اور اقوام کے درمیان جو اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں ان کے پورے فیصلے یہاں ہی نہیں ہو جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آخری فیصلہ اللہ نے قیامت کے دن کرنا ہے، اور اللہ ضرور قیامت کے دن تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ ان الفاظ کو بطور تمہید یہاں لایا گیا ہے۔ یہ اس امر کے لیے ہے، تمہید ہیں کہ رائے، نظریہ اور عقیدے کے خلاف لوگوں کے ساتھ بھی اگر عہد ہو تو اسے پورا کیا جائے۔ یوں کہ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہوگی۔ اگر اللہ چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی استعداد پر پیدا کرتا، لیکن اللہ نے ان کو بالکل مختلف صلاحیتیں دی اور ان کو ایک ہی اتباع کے نسخے نہیں بنایا، مختلف طرز پر بنایا ہے۔ پھر ان کے لیے اس نے ہدایت پانے اور ضلالت پانے کے ضابطے بنا دیے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا مسئول بنایا۔ لہٰذا اختلاف عقائد اور مذاہب اس بات کا جواز نہیں ہے کہ تم اس سے نقص عہد کرو۔ اختلاف مذاہب کے اور اسباب ہیں جن کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے۔ رہا عہد تو اس کا دفاع کرنا لازم ہے، اگرچہ عقائد کا اختلاف ہو۔ یہ ہے اسلام کا اولین اصول بین الملک کی معاملات اور مذہبی رواداری۔ اس اصول میں اسلام اپنے عروج پر ہے اور قرآن کریم کے زیر ہدایت اس اصول کو اس دنیا میں صرف مسلمانوں نے عملی شکل دی ہے۔ مزید تفصیلات دی جاتی ہیں جن میں وفائے عہد کی تاکید کی گئی ہے اور اس بات کی مزید ممانعت کی گئی ہے کہ تم معاہدے کو دھوکہ دہی اور فساد پرستی کے لیے استعمال کرو۔ یہ دنیاوی مفاد پرستی، وقتی مفادات تمہیں اطمینان کی وہ دولت نہیں دے سکتے۔ اس کے نتیجے میں انسان کی نفسیاتی اور اجتماعی زندگی کے تمام اصول ٹوٹ جائیں گے اور اجتماعی معاملات اور تعلقات میں ایک بھونچال پیدا ہو جائے گا۔ یہ تو تھا دنیا کا عذاب، رہی آخرت تو آخرت میں ایسے لوگوں کو سخت عذاب سے دوچار ہونا ہوگا۔ یہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر تم نے وفائے عہد کیا اور اس کے نتیجے میں تمہیں کوئی دنیاوی نقصان ہو گیا تو اس کی جزا بھی اللہ دے گا۔ دنیا کے مفادات تو فنا ہونے والے ہیں
اور آخرت کے مفادات باقی رہنے والے ہیں۔ اللہ کے خزانے وسیع ہیں اور اس کے پاس نا ختم ہونے والی دولت ہے۔